Bismillah wa salatu wa salam ala Rasulillah. Discuss the emergence of Muslim community at Medina. ये दूसरा टॉपिक है आपका, जो हमारा यूनिट 7 है कि किस तरह से मदीना में जो है, एक तो हमने लाइफ ऑफ प्रॉफिट जनरल व्यू हमने उसका देखा पहले क्वेश्चन में, लेकिन अब हम देखेंगे कि मुस्लिम कम्युनिटी जो वहाँ वजूद में आई, तो उसमें आगे आप चलकर आपको इसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी पढ़ने होंगे, जो हमने सरसरी तौर पर पहले हिस्से में हमने इसको कर लिया, लेकिन अब थोड़ा सा और डिटेल और थोड़ा सा पढ़ेंगे। लेकिन इसके बीच में आपको ये है कि जो मुस्लिम कम्युनिटी वहाँ जो एमर्ज हो गई, जिसकी बुनियाद पड़ी, उस उसके बारे में आप क्या जानते हैं, किस तरह से आप मतलब इस चीज़ को समझ सकते हैं कि मुसलमानों की क्या सूरत हाल थी मदीने में जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पर कदम रखा, और किस तरह से ये सोसाइटी वजूद में कैसे आई, और इसके क्या मतलब जो समाजी हालात वो किस तरह के थे। So Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam migrated to Medina in 622 CE along with his companions. ये हम सभी जानते हैं कि 622 क्रिश्चियन एरा, जो हमने पहले भी पढ़ा कि उस इस डेट पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की, और उसके साथ जितने भी मतलब मक्का में जो भी लोग बाईमान थे, जो भी जिन लोगों ने आप पर ईमान लाया था, वो सारे के सारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो है रफ्ता रफ्ता वो मदीने को लौटे। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिर में, जैसा कि हमने देखा कि आखिर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो भी वहाँ पहुँचे, और उकबा पर पहुँचते सॉरी कुबा पर पहुँचते ही वहाँ उन्होंने मस्जिद की बुनियाद डाली। और दिस वाज द फर्स्ट, जिसको हम कहते हैं फर्स्ट इंस्टेंस, कि जहाँ पर एक इस्लामी मरकज़ को कायम किया गया। Unlike Mecca, the people of Medina gave warm welcome to Prophet sallallahu alaihi wasallam and provided every kind of help for the propagation of Islam. अब हम जानते हैं कि मक्के में क्या हालात थे। थोड़ा बहुत एक तायराना नज़र हमने डाली उस पर, जो हमने यूनिट 6 में जो हमने लाइफ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एट मक्का जो आपका यूनिट था, उसमें हमने ये पढ़ा कि किस तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज़्यादा मुश्किलात झेलनी पड़ी, और ख़ासकर जब करीब आ रहा था हिजरत के का जो साल करीब आ रहा था, तो उससे पहले जो आपके साथ जो सोशल बायकॉट हुआ, उसकी वजह से बहुत सारी तकालीफ जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतने ज़्यादा झेलने पड़े कि वो नाकाबिल बर्दाश्त अब हो रहे थे। तो यही वजह है कि अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इजाज़त दी। हालांकि अल्लाह के नबी ने इससे पहले भी बहुत सारे लोगों को हिजरत के लिए इजाज़त दे रखी थी, और वो एबेसिनिया चले गए, हबशा जिसको हम कहते हैं। तो वहाँ पर एक बहुत ही आदिल हुक्मरान रहता था जिसका नाम नजाशी था, तो वहाँ पर अल्लाह के नबी ने उनको भेज दिया। लेकिन लेटर ऑन, चूँकि हम ये जानते हैं कि उसके बाद जो है जो मदीने से उनके पास काफ़ी लोग आए, और उन्होंने बार बार इसरार किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मदीने आए तो हम आपकी वहाँ जो है हम आपके इस्तकबाल के लिए वहाँ रहेंगे, और हम हर काम आपके लिए करेंगे। तो दे प्रूव्ड दैट इट, जो उन्होंने प्रॉमिस किया था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, जो वादे किए थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, तो जो ही वो मदीना पहुँचे तो उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त पुरतपाक इस्तकबाल वहाँ पर किया, जिसको हम वार्म वेलकम कहते हैं। यानी वो फूले नहीं समाए। और इसकी मिसालें जो है अभी तक तारीख़ में मिलती है कि किस तरह से वहाँ पर जो मुख्तलिफ जो लोग रहते हैं, और उनकी छोटी बच्चियाँ जो है वो उस जगह पर, उस टावर पर जमा हो गई। वो आज भी मौजूद है मदीने में, वो टावर आज भी मौजूद है जहाँ पर वो जमा हो गई। तो चूँकि वो अब रुइनस में है, मतलब गिरी हुई एक इमारत की तरह है वहाँ पर, लेकिन वहाँ पर वो जमा हो गई। मुख्तलिफ जो कबीले थे वहाँ पर, उनकी बच्चियाँ जमा हो गई, और उन्होंने तला बद्रु अलैना, वो जो मशहूर नात है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मतलब उसमें, तो वो उन्होंने गाया, और मतलब दफ बजाकर उनको उनकी आमद पर इस्तकबाल किया। तो ये जो है ये उन्होंने एक इजहार किया इसका कि हम कितने खुश हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मतलब के लिए जो वहाँ यहाँ तशरीफ़ लाए। बहुत ज़बरदस्त वेलकम किया, और
پورے کے پورے عرب میں مطلب یہ بات پھیل گئی، اور مدینے میں تو مطلب ہفتوں جشن رہا اس معاملے میں کہ یہاں اللہ کے نبی نے تشریف لایا. سو اٹ واز دیئر، مطلب یہ ان کا اپروچ تھا. ایک طرف سے وہ لوگ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنم لیا، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، جن کے ساتھ آپ کی بلڈ ریلیشنز ہیں، تو انہوں نے کتنا بہت ہی زیادہ مطلب ان کے ساتھ کتنی زیادہ زیادتیاں کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجبور ہو گئے. اور اتنے زیادہ کٹھنائیوں میں گزرنے کے بعد اللہ کے نبی کے ساتھ اور بھی 2 ٹریجڈیز ہو گئی، جیسا جس کا ہم نے ذکر کیا کہ ان کی جو شہیدی بیوی، جو ابھی تک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا نکاح کبھی کیا ہی نہیں جب تک وہ آپ کی عقد میں تھی، سیدہ خدیجہ، تو وہ اس دنیا سے چلی گئی. اور آپ سے بہت زیادہ محبت تھی، بہت زیادہ لگاؤ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور پھر آپ کے چچا جو آپ کے پیچھے دیوار کی طرح کھڑے تھے، تو وہ بھی اس دنیا سے چلے گئے. تو اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ مشکلات بھری زندگی وہاں دیکھی، تو پھر جب وہ شفٹ ہو گئے مدینہ، تو وہاں کی حالت سے ہی آپ کی جو مسلمانوں کی جو سائیکولوجی تھی وہ چینج ہو گئی. اب دے ویر ریورڈ، ان کی عزت افزائی ہو رہی تھی، ان کا استقبال ہو رہا تھا، ہر جگہ مطلب واہ واہی ہو رہی تھی. تو ایک سائیکولوجیکل شفٹ بھی، سوشل شفٹ تو ہو ہی گیا، سماجی حالات تو بدل ہی گئے، لیکن ایک سائیکولوجیکل شفٹ بھی آ گیا مسلمانوں کے دماغوں میں. حالانکہ اتنی ساری ڈیٹیلز جو ہے مطلب ایک اس میں نہیں، میں سائیڈ نوٹس میں آپ کو یہ ساری باتیں کہ ان کی جو ذہنی حالت بھی ہے مسلمانوں کی وہ بھی سدھر گئی. سماجی حالت تو پہلے ہی مطلب جب ان کو لگا کہ اب یہاں پر ہمیں شیلٹر مل رہا ہے اور لوگوں نے ان کے ساتھ چیزیں بانٹی، تو اس کے ذریعے سے ان کو ایک سائیکولوجیکل بوسٹ بھی مل گیا، بیکاز دے پرووائڈیڈ ایوری کائنڈ آف ہیلپ فار دا پروپیگیشن آف اسلام. کہ انہوں نے ہر چیز تن من دھن جس کو ہم کہتے ہیں وہ اللہ کے نبی کے سامنے پیش کیا اور کہا کہ جو بھی آپ ہمیں کہیں گے اسلام کی خاطر، ہم اس کی پروپیگیشن کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں. So the Muslim community in Medina had 2 groups. اب جو مسلمان تھے ان کے 2 گروپ اب مدینے میں تھے. مہاجرون جن کو ہم امیگرنٹس کہتے ہیں، those who migrated from Mecca with Prophet sallallahu alaihi wasallam, and Ansar or the helpers, those who hosted and helped Prophet sallallahu alaihi wasallam and his companions at Medina. یہ 2 گروہ اب بن گئے مسلمانوں کے. مہاجرون یعنی جنہوں نے مائگریشن کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، مکہ سے آئے اللہ کے نبی کے ساتھ اور مدینے میں وارد ہو گئے. اور جو وہاں پر لوگ آلریڈی بسے ہوئے تھے، یثربائٹس جو مدینے والے تھے، تو ان کو اب ہماری اصطلاح میں ہم ان کو کہتے ہیں انصار. مہاجرون یعنی جنہوں نے ہجرت کی، انصار جنہوں نے ہیلپ کیا، ان کا نام ہی پڑا انصار، نصارہ سے نکلا ہے. انصار کا مطلب ہے جنہوں نے ہیلپ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اب اس بات سے ہی پتہ چلتا ہے کہ ان کا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار رکھا، یعنی جنہوں نے اللہ کے نبی اور اللہ کے دین کی اور اللہ کے جو راستے میں ہجرت کرنے والے جو تھے ان کے لیے جنہوں نے مدد کی. تب جا کے انصار ٹرم سمجھ میں آتی ہے، جب یہ ساری چیزیں ہم اپنے دماغ میں اس کے بیک اپ میں ہم اس کو سوچتے ہیں کہ انصار ان کو کہا اللہ کے نبی نے. کیوں؟ دے ناٹ اونلی ہیلپڈ بٹ دے ہوسٹڈ، انہوں نے مہمان نوازی کی، میزبانی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ان لوگوں کی جو مکے سے وہاں آئے تھے. Prophet sallallahu alaihi wasallam united them under the banner of Islam and therefore laid a solid foundation of a brotherhood on the basis of common faith. اور اللہ کے نبی نے ان کو باندھ دیا مواخات میں، بائی چارے میں ان کو باندھ دیا، ایک دوسرے کے ساتھ کر دیا. اور انہوں نے اتنی زبردست بنیاد ڈالی اس بردرہڈ کی کہ ایک جو ہوتا ہے نارملی جو بلڈ ریلیشن ہوتی ہے، مکے میں اگر ہم دیکھیں گے تو قریش آپس میں بائی تھے تھرو بلڈ ریلیشن، لیکن یہاں پر ایک قوم ایک دنیا کے ایک حصے سے آ رہی ہے اور دنیا کے دوسرے حصے کے لوگوں کے ساتھ ان کا بھائی چارہ. کس بنیاد پر؟ آن دا بیسس آف اے کامن فیتھ، یعنی ایک عقیدے کی بنیاد پر. یہ پہلی دفعہ، پہلے بھی میں نے اس کے بارے میں بات کی، پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے. جو اسلام کی لیگیسی تب سے لے کے آج تک جاری ہے کہ ہر مسلمان فیل کرتا ہے کہ دوسرا مسلمان میرا بھائی ہے. اب مطلب یہ آن دا بیس آف فیتھ، ہمارا برادرہڈ ہو سکتا ہے کسی غیر مسلم کے ساتھ بھی، اس کو ہم غیر مسلم بھائی بولتے ہیں.
بٹ آن دا بیس آف فیتھ جو مسلم بردرہڈ کا جو تصور ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کریٹ کیا، اور اس کی بنیاد پر ایک بہت ہی مضبوط بنیاد ڈالی گئی اسلامی معاشرے کی. The Muslim community that emerged at Medina became an ideal example of love, harmony and brotherhood in the annals of history. اب جب اس کی بنیاد پڑی تو تاریخ کے آئینے میں جب ہم دیکھیں گے کہ اس طرح کا پیار محبت آپس میں، اس طرح کی ہم آہنگی آپس میں، یعنی یت اس مانن زانن چھ ونن، مانن زانن أکس اکھ سُنٛد، اور اس طرح کا بھائی چارہ کسی بھی طرح سے ہم ہسٹری میں اس کی مثال نہیں ملتی ہے. تاریخی آئینے میں دیکھا جائے تو اس طرح کی مثال کسی اور جگہ پر نہیں ملتی ہے کہ جہاں فیتھ کی بنیاد پر لوگ ایک دوسرے سے اتنا زیادہ محبت کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ اتنی زیادہ ہم آہنگی ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ اتنا زیادہ بھائی چارہ ہے، وہ بھی فیتھ کی بنیاد پر. کوئی بلڈ ریلیشن ابھی تک ان کے آپس میں نہیں ہے، اور یہ کر دکھایا اللہ کے نبی نے وہاں پر. یہ آپ کے مبارک قدم پڑتے ہی یہاں پر ہو گیا. The head of the leader, the judge, and the religious icon of this newborn community was Prophet himself, and all his believers from diverse tribes and different regions united themselves as brothers and struggled jointly for their faith. اور اب یہ جو کمیونٹی تھی اس کا مذہبی پیشوا وہ اللہ کے نبی خود، یہ جو نئی کمیونٹی وجود میں آئی، اس کا پیشوا، اس کا رہنما، اس کا لیڈر، سارے لوگوں نے وداؤٹ اے سیکنڈ تھاٹ ان سب نے تسلیم کر لیا اللہ کے نبی کو کہ ہی از دا اتھارٹی، ہی از ایوری تھنگ ٹو اس، وہ ہمارے لیے سب کچھ ہے. حالانکہ مختلف ٹرائبس سے، مختلف قبائل سے یہ تعلق رکھتے تھے، مختلف ریجن سے لوگ یہاں پر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جو ہے ایمان لایا. جیسے ہم رومن امپائر سے صہیب رومی آئے، پرشین امپائر سے سلمان فارسی آئے، اس طرح کی بہت سارے مثالیں ملتی ہیں. اور یمن سے لوگ آئے، ابیسینیا سے لوگ آئے، مصر سے لوگ آئے، اور اسی طرح مکے سے باغ کے لوگ آ رہے ہیں، اور آس پاس کے علاقوں سے نجران سے لوگ آ رہے ہیں. ہر طرح سے یعنی ہر جگہ سے لوگ آ رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کمیونٹی کا حصہ بن رہے ہیں. اور وہاں بھائی چارہ کے ساتھ ساتھ وہ ایک دوسرے کے ساتھ اتنی زیادہ پیار محبت دکھا رہے ہیں کہ ایسا کوئی تاریخ میں ہمیں کوئی قصہ ہی نہیں ملتا ہے. اور وہ اتنے زیادہ آپس میں متحد ہو گئے، اتنا زیادہ متحد ہو گئے اس ایک بنیادی چیز کی وجہ سے. وہ کیا تھا؟ دیٹ واز دا فیتھ. Prophet took further steps to unite other communities like Jews and Christians for the safety and protection of the city of Medina. اب دیکھیے، میں نے پہلے بھی کہا کہ بھائی چارے کو ایکسٹینڈ کیا. ایک تو ہے فیتھ کی بنیاد پر، اب ہے ریجنل بردرہڈ. دونوں تصور اللہ کے نبی نے بیان کیے، کیونکہ یہاں سے ایک چیز بالکل کلیئر ہو جاتی ہے کہ یو ہیو گاٹ ایوری رائٹ ٹو ڈیفر in your ideas with anybody. کسی کے ساتھ بھی، یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے وہاں کے رہنے والے جو جیوز اور کرسچنز تھے، جو یہودی اور نصرانی وہاں پر رہتے تھے، ان کو بھی مدینے کی کمیونٹی کا حصہ بنا دیا. اور یہ اس بات کا بالکل واضح ثبوت ہے کہ اللہ کے نبی نے، اگر آپ کے آئیڈیاز ڈفر کر رہے ہیں کسی کے عقیدے سے، آپ اس سے آپ اختلاف کرتے ہیں، تو اس کی گنجائش رکھی اللہ کے نبی نے، اور ان لوگوں کو بھی شامل کیا اپنے بردرہڈ میں. یعنی بائی ایکسٹینشن، چونکہ یہ کمیونٹی یہاں پر رہتی ہے تو ان کے ساتھ بھی ہم بھائی چارے کے تحت رہیں گے. اور اللہ کے نبی نے اس کے لیے کیا کیا؟ Prophet was proclaimed as the head of the state of Medina. اور سب لوگوں نے آپ کو تسلیم کیا کہ آپ اس پورے کے پورے مدینے کے، جس کو یثرب کہا جاتا تھا،
اسی وجہ سے ان کو مدینۃ النبی یعنی نبی کا شہر اس یثرب کو نام دیا گیا، کیونکہ وہاں رہنے والے ہر شخص نے، چاہے وہ جیو تھا، کرسچن تھا، مسلمان تھا یا کسی اور طبقے سے تعلق رکھتا تھا، ہر شخص نے آپ کو لیڈر تصور کیا۔ سبھی لوگ ان کو ریلیجس لیڈر نہیں مانتے تھے، اپنے لوگ جو آپ کی اپنی فیتھ کے ساتھ وہ آپ کو اللہ کے نبی کے طور پر دیکھتے تھے، لیکن باقی لوگ کم از کم ان کو بحیثیت پولیٹیکل ہیڈ آپ کو تسلیم کرتے تھے، اور ان میں جیوز بھی شامل تھے، کرسچنز بھی شامل تھے۔ اینڈ دا اسٹیٹ واز رن ایز پر دا فرسٹ ریٹن کانسٹیٹیوشن آف دا ورلڈ، اور پہلا بنیادی وہ مسودہ، وہ آئین بنایا گیا جو ابھی تک تاریخ میں کہیں پر ریٹن کانسٹیٹیوشن جو بنایا گیا دنیا کی تاریخ میں، کہ جس کے تحت اب حکومت کی جائے گی۔ یعنی ابھی تک بڑے بڑے ایمپائرز میں جو حکومت ہوتی تھی وہ وہاں کے حاکم یا بادشاہ کے بالکل جو الفاظ ہوتے تھے ان کی بنیاد پر چلتی تھی۔ کوئی بھی حکومت، چاہے ہم رشین یا پرشین ایمپائر یا رومن ایمپائر دیکھتے ہیں، تو وہاں پر اس طرح کے قوانین نہیں تھے، وہاں بادشاہ کی بات قانون ہوتی تھی۔ لیکن اللہ کے نبی نے دکھایا کہ آگے چل کر جو دنیا اب دیکھے گی وہ ہے ریٹن کانسٹیٹیوشن، اور اس کی بنیاد اللہ کے نبی نے ڈالی، اور اس پہلے قانون کا نام رکھا گیا، اس پہلے آئین کا نام رکھا گیا میثاق مدینہ۔ میثاق کا مطلب ہوتا ہے عہد نامہ، یعنی جب کسی ملک کا آئین بنتا ہے تو اس کا مطلب ہم ایک حلف لیتے ہیں، ہم اس آئین کو تصور کر کے اس لینڈ میں ہم رہیں گے اور یہ قوانین ہم مانیں گے، ہم یہ اپنے اوپر اس کا اطلاق کریں گے، اور یہ قوانین ضروری نہیں ہے کہ شریعت پر مبنی ہو، کیونکہ یہاں پر ساری کی ساری شریعت ابھی نازل نہیں ہوئی تھی جب میثاق مدینہ ہوا، اور اللہ کے نبی نے یہ بالکل ایک جس کو ہم کہتے ہیں ارلی سٹیج کی وہ ویلفیئر سٹیٹ کا تصور دیا، کہ جہاں پر بلا امتیاز مذہب لوگ کس طرح سے رہ سکتے ہیں، وہ کچھ کامن چیزیں جو ہے وہ نکال کے ان کا آئین بنا کے سب لوگ اس پر اتفاق کریں گے، اور اس طرح سے وہ امن و چین کی زندگی گزاریں گے۔ دس از کالڈ میثاق مدینہ، اور یہ میثاق مدینہ میں نے کہا کہ یہ آتے ہی اللہ کے نبی نے بنایا، اور ابھی تک جو چیزیں قرآن نے ابھی تک جو وحی میں آئی تھی وہ سارا قرآن نہیں تھا، بلکہ صرف وہ حصہ تھا جو تھوڑا بہت جو آپ کے سفر میں جو قرآن نازل ہوا، اور چند دنوں جب تک یہ میثاق ہوا، چند دنوں کے لیے جو مدینے میں جو چیزیں اللہ کے نبی پر وحی آئی، باقی سارا قرآن مکے کا قرآن تھا ابھی۔ اور شریعت کا زیادہ تر حصہ جو ہم دیکھتے ہیں، جو آج کل شریعت دنیا میں رائج ہے، جس کو آج ہم شریعت کے طور پر دیکھتے ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ مدینے میں نازل ہوئی، اور یہ ساری چیزیں ابھی نازل نہیں ہوئی تھی جب اللہ کے نبی نے میثاق مدینہ بنایا۔ یعنی کلیئر انڈیکیشن اس بات کی ہے کہ ایسے ایک ہوموجینس سوسائٹی میں جہاں پر مختلف فیتھ سے تعلق رکھنے والے لوگ وہ رہتے ہیں، وہ کس طرح سے رہ سکتے ہیں۔ یعنی وہاں پر ایک میثاق، ایک عہد نامہ، ایک قانون کی طرح، ایک آئین کی طرح، اس کے ساتھ سبھی لوگ جو ہیں وہ لائل رہیں گے، اور وہ ایک دوسرے کا سپورٹ کریں گے، اور سوسائٹی میں اچھی طرح اپنی فیتھ کو اپنے پاس رکھیں گے، اور سبھی لوگ ٹھیک طرح سے زندگی گزاریں گے۔ دس واز دا فرسٹ ایفرٹ ٹورڈز دا جس کو ہم کہتے ہیں ڈائیورس ہیومن سویلائزیشن کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنے کی، یہ اللہ کے نبی نے کیا۔ So, Prophet governed Medina in accordance with the divine guidance. Therefore, he managed military, civil, judicial, financial and religious administration according to the will of Allah. اور اس کے بعد جو بھی مسائل طے کرنے تھے، یعنی چونکہ قوانین کے ڈیٹیلز اس میثاق میں نہیں تھے، بلکہ جس کو ہم کہتے ہیں جو بیسک چیزیں تھی وہ اس میں موجود تھی۔ کبھی انشاءاللہ اگر موقع ملا تو اس پر بات کریں گے کہ اس میں کون کون سی چیزیں طے پائی گئی، تو یہ انشاءاللہ کبھی کلاس میں ہوگا۔ تو یہاں پر ہم یہ دیکھیں گے کہ آگے چل کر جو اسٹریٹجی جو ایک سوسائٹی کو چلانے کے لیے، ایک سماج کو چلانے کے لیے، یا ایک اسٹیٹ کو چلانے کے لیے، اس میں ملٹری کے اعتبار سے بھی قوانین ہوتے ہیں، یعنی سول جوڈیشری جو اس میں ہوتی ہے،
اس کے اعتبار سے ہوتی ہے، فنینشیل پرابلمز ہوتی ہیں اسٹیٹ کی، ریلیجس پرابلمز ہوتی ہے اسٹیٹ کی، ان سب کو جو بھی اللہ کے نبی نے ان میں جو اختیار کیا راستہ وہ یہ تھا کہ وہی کیا آتی ہے، یعنی قرآن اس بارے میں کیا کہتا ہے، اور پریکٹیکلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپلائی کیا، یعنی اٹ واز ناؤ دا ایکسٹینشن آف دیٹ ویری کانسٹیٹیوشن۔ اب یہ ہو رہا تھا کہ دھیرے دھیرے جو ہے آگے چل کر جو آپ اپنے ملٹری قوانین یا سول قوانین یا جوڈیشری کے قوانین وہ بنائے جا رہے تھے، وہ اکارڈنگ ٹو دا ڈیوائن گائیڈنس، جو اوپر سے وہی آ رہی ہے اسی کے حساب سے اللہ کے نبی اس کا تعین کرتے تھے۔ So that is why the state of Medina and the first Muslim community of the state became the ideal for world till the last hour. یہی وجہ ہے کہ آج تک ابھی تک جہاں کہیں بھی ہم دیکھتے ہیں جب مثال دینی ہوتی ہے کسی مسلم کمیونٹی کی جس کی بنیاد ریلیجس ٹالرنس پر، جس کی بنیاد پبلک ویلفیئر پر ہے، جس کی بنیاد گڈ ٹو دا پیپل، یعنی جس کا مین ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ اچھائی کا برتاؤ، یہ بنیاد ہے اس کی، اور یہ آئیڈیل بنا، کون آئیڈیل بنا؟ وہی میثاق مدینہ، اور پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مدینہ کی سٹی مثال بنی آنے والی جنریشنز کے لیے کہ کس طرح سے ورک آؤٹ کیا جا سکتا ہے، کس طرح سے مختلف ڈائیورس کمیونٹی کو ایک جگہ ایک پلیٹ فارم پر جمع کر کے جو پبلک گڈ ہے، سماج کے لیے جو اچھا ہے، اس کے بالکل عین مطابق کس طرح سے ایک قانون وضع کیا جا سکتا ہے، ایک آئین ترتیب دیا جا سکتا ہے جس کے تحت لوگ ایک آرام دہ اور ایک پیسفل اور پراسپرس زندگی گزار سکتے ہیں۔ آئی ہوپ کہ آپ نے اس کو اچھی طرح سے انڈرسٹینڈ کیا ہوگا۔ اگر آپ کا کوئی اس کے ریلیٹڈ، کیونکہ بہت ساری چیزیں اس سے ریلیٹڈ ہیں جس کے بارے میں ابھی بھی مسلمانوں کے ہاں کافی زیادہ کنفیوژنز پائے جاتے ہیں، اگر آپ کا کوئی بھی کوشچن ہے، کوئی بھی کوئری ہے، تو انشاءاللہ آئی ول ٹرائی مائی لیول بیسٹ آپ کو سیٹسفائی کرنے کی۔